Please subscribe my YouTube channel and press bell icon button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल दास्तान बयान करने जा रहा हूँ। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की सूरतुल कहफ की कुछ आयत में आया है। मैं अब आपको उन आयत का तर्जुमा हज़रत मौलाना अबुल आला मौदूदी की ज़ुबानी बयान करने जा रहा हूँ। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 का तर्जुमा कुछ यूँ है, और ऐ मोहम्मद, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। इसी तरह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 84 का तर्जुमा कुछ यूँ है कि हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। आयत नंबर 85 का तर्जुमा कुछ यूँ है, उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया। आयत नंबर 86 में ये कहा गया है कि हत्ता कि जब वो ग़ुरूब आफ़ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, तुझे ये मुक़द्दरत भी हासिल है कि इनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 87 का तर्जुमा कुछ यूँ है, उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज़्यादा सख्त अज़ाब देगा। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 88 का तर्जुमा कुछ यूँ किया गया है मौलाना मौदूदी की तरफ से। फरमाते हैं, और जो उनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। आयत नंबर 99 का तर्जुमा यूँ है, फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की। आयत नंबर 90 में कहा गया, यहाँ तक कि तलुए आफ़ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। आयत नंबर 91 में कहा गया, ये हाल था उनका और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। आयत नंबर 92 में कहा गया, फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया। आयत नंबर 93 में है कि यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। आयत नंबर 94 का तर्जुमा है, उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, यजूज और मजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दें। आयत नंबर 95 में कहा गया, उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। आयत नंबर 96 में कहा गया कि मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, हत्ता कि जब बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा अंडेलूंगा। आयत नंबर 97 में कहा गया, यजूज व माजूज उस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और इसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। आयत नंबर 98 में कहा गया है कि ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। तो अब आते हैं कि ज़ुल्करनैन कौन। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। ज़ुल्करनैन कुछ ने सिकंदर आज़म के बारे में कहा,
بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکندر اعظم نبی نہیں تھا، دوسری وجہ یہ کہ وہ زمین کے مشرقین اور مغربین تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ذوالقرنین سیرس اعظم۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا یعنی کہ الجبال اور لیڈیا یعنی کہ ایشیائے کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کا راستہ میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سخد یعنی کہ موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز یعنی کہ کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر جن میں مولانا مودودی اور غلام احمد پرویز شامل ہیں، ذوالقرنین کو سیرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف فی آ رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا خورس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا لقب ذوالقرنین، جس کے لغوی معنی ہے 2 سینگوں والا، کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لامحالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لامحالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانی ایک میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فرس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈھے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس کو وہ 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ تاہم وہ خود بعد ازاں یونان کے سکندر مقدونی کے ہاتھوں تاراج ہوا۔ دانیال کا خواب کیا تھا؟ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال کا ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہو گئے تھے۔
جبکہ اگر تورات کی تعلیمات تسلیم کی جائیں تو سائرس سے لے کر آلٹازر کیسز اول تک تمام شہنشاہان پارس بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ بابل کے تیسرے برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم اترا اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ چھم کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا، وہ 2 سینگوں والے مینڈھے پر خوب بھڑکا، اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈھا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا سنگی تمثال ہے جو پاسار گاد کے کھنڈروں میں 1838 کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں، کہ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر یعنی کہ بلخ تک وسیع ہوئی، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکیشیا یعنی کہ قفقاز تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور دار بال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ خورس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چشمہ کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترست بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی ایک اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اس کو ذوالقرنین قرار دے دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے، تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداقات نہیں ہے جتنا خورس ہے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام، صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر صاحب نے ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا ہے۔ اپنے جو دلائل ذوالقرنین کے سلیمان علیہ السلام ہونے کے بارے میں دیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سلیمان ہی زمین کی مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی اور ان کی صبح اور شام کی سیر ہی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وہی کہا گیا کہ چاہے تو عذاب کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔
سلیمان نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس میں بے شمار تانبا وغیرہ بھی شامل ہے۔ بہت بڑے بڑے کڑباؤ بھی یہی چیزیں دوسری جگہوں پر حضرت سلیمان کے پاس بتائی گئی ہیں۔ ذوالقرنین اور سلیمان سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ایک جیسا رہا ہے۔ قرآن میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 93 کے مطابق ذوالقرنین جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی آیت 94 میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی، جسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ حضرت سلیمان ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بائبل میں جو دعا سلیمان کے لیے کی گئی ہے وہ ویسی ہی بادشاہت کی ہے جیسی ذوالقرنین کو ملی تھی۔ بائبل سے حوالہ دیا ہے کہ سلیمان کے دور پر میں سر پر سینگوں والا تاج پہنا جاتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان کا 2 سینگوں کا تاج پہننا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ تھی آج کی میری گفتگو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔